सलाम। दुनिया भर के तमाम पादरी साहिबान, सेमिनरी के अरकान और मुक़द्दसीन जो हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के साथ ईमान रखते हैं, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मैं बे हूँ, एक सेंटर इंस्ट्रक्टर जिसने शिनचेनजी के 12 कबीलों से फ़िलिप्स कबीले के रहनुमा से ये कलाम सीखा। हमारे कबीले के रहनुमा ने ये कलाम शिनचेनजी चर्च के चेयरमैन से सीखा है। आज शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार आसमान के भेदों की तमसीलों पर गवाही और इनके हकीकी मायने में शिरकत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार हमने मोहर, नरसिंगा और गीत के बारे में सीखा है। अगर आप एक ईमानदार हैं जो हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद रखते हैं तो आपको अपने दिल और दिमाग में सच्चाई के साथ मोहर लगानी चाहिए और खुदा की मुमलिकत का हिस्सा बनना चाहिए, और आपको आसमान के फर्जंद भी बनना चाहिए। जो दूसरी आमद पर नरसिंगे की आवाज़ सुनते हैं, कोहे सयून पर जाएंगे, निजात की जगह और नया गीत गाओ। अब आज का मौजू तारुफी सबक 17 जानदार और हवा है। सबसे पहले मुकाशफा के बाब 6 और 7 में जानदार और हवा के बारे में वो मवाद है जिनके बारे में आप आज सुनेंगे। मुकाशफा बाब 6 में यीशु इन 4 जानदारों के ज़रिए चुने हुए लोगों की अदालत करता है, और इस अदालत को आसमान में सूरज, चांद और सितारे हवा की वजह से गिरने के तौर पर बयान किया गया है। नीज़ मुकाशफा 7वें बाब में हवा को रोकने और लोगों पर मोहर लगाने का इजहार है। मेरा यकीन है कि ये अहम वाक़यात हैं जिनके बारे में हमें इन लोगों के तौर पर जानना चाहिए जो मुकाशफा की किताब की तकमील के वक्त में रहते हैं। हमारे पादरी साहिबान, आज आपको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, लेकिन मैं इसकी तारीफ़ करूँगा अगर आप एक साथ बाइबल में जाएं और इसे एक बार फिर से सुनें। पहले मैं आपको इन तमसीलों का जवाब बताता हूँ। तमसीली 4 जानदार 4 फरिश्तों की नुमाइंदगी करते हैं, और तमसीली हवा एक फ़रिश्ता और अदालत की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए हवा चलने का मतलब फ़रिश्ता के ज़रिए अदालत करना है। दूसरी तरफ हवा को रोकने का मतलब इस अदालत को रोकना होगा जो फ़रिश्ता के ज़रिए होती है। फिर आए मुकाशफा के बाब 4 आयात 6 से 8 की तमसील को ये समझने के लिए पढ़ें कि ये जवाबात इस तरह क्यों हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बिलोर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानंद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए औकाब की मानंद है। और उन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादर मुतलक। आमीन। जी, आपने खूब पढ़ा है। मुकाशफा की किताब एक पेशन गोई की किताब है जो तकरीबन 2000 साल पहले यूहन्ना रसूल की तरफ से लिखी गई थी, जो यीशु का एक शागिर्द था। जब इसने मुस्तकबिल के वाक़यात को देखा था, ख़ास तौर पर मुकाशफा बाब 4 में यूहन्ना यीशु की आवाज़ सुनता है, यहाँ ऊपर आ, और वो रूहानी दायरे में आसमान की बादशाही की तस्वीर और उसकी तंजीम को रूहानी दायरे में देखने के लिए ऊपर जाता है। रूहानी दायरे में तख्त की साख्त में से 4 जानदारों का तारुफ करवाया जाता है जिनके बारे में आज आप सुनेंगे, लेकिन 4 जानदारों की ज़ाहिरी शक्ल दिलचस्प है। इसे बब्बर, बछड़े, इंसान, औकाब की तरह कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वो चारों तरफ से आंखों से ढके हुए हैं। गोया ये एक चिड़िया घर की तरह है जहाँ जानवर एक साथ इकट्ठा हों। तो ज़मीन के ये जानवर खुदा के रूहानी दायरे में क्यों हैं? ये जानवर हकीकी जानवर नहीं हैं, लेकिन ये एक तमसील है जो तमसीली तौर पर इन जानवरों के तौर पर बोली जाती है। अब देखना ये है कि इन 4 जानदारों के हकीकी मायनी और असल वजूद क्या है। आए मिलकर इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले
تمثیلی جانداروں کے معنی جاننے کے لیے ہمیں جسمانی خصوصیات کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ جب جسمانی جانداروں کی بات آتی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، تو وہ زندگی کے ساتھ جانداروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں، پودوں اور یہاں تک کہ چھوٹے جانداروں کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اجتماعی طور پر جاندار کہلاتے ہیں۔ بائبل میں جانداروں کے دو معنی ہیں، ایک جسمانی جاندار مخلوق کا ہے اور دوسرا روحانی جاندار جو جسمانی زندہ مخلوق کی خصوصیات کو استعمال کرتا ہے۔ ہم بائبل سے کچھ اقتباسات تلاش کریں گے جن میں تمثیلی جاندار پیشن گوئی کی کتاب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بائبل میں ان 4 جانداروں کی تصویر مختلف جگہوں پر درج کی گئی ہے اور آپ ان تصویروں میں مشترکات دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم مکاشفہ کے باب 4 آیات 6 سے 8 کے کلام کو دیکھیں تو یہ 4 جاندار شیر، بچڑے، انسان اور عقاب کی طرح تھے۔ یہ وہی ہیں جو یوحنا رسول نے خدا کے روحانی دائرے میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ لیکن پرانے عہد نامہ کے نبی حزقییل نے بھی روحانی دائرے میں خدا کے تخت کے گرد 4 جانداروں کی درج شدہ تصویر کو دیکھا۔ جب ہم حزقییل باب 1 پر جاتے ہیں تو حزقییل نے خدا کے تخت کے آنے کو دیکھا ہے اور کہا گیا کہ جانداروں کی شکل شیر، بچڑے، انسان اور عقاب جیسی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 جانداروں کی ظاہری شکل جو یوحنا رسول نے تقریباً 2000 سال پہلے دیکھی تھی اور روحانی دائرے کی 4 جاندار مخلوقات جنہیں حزقییل نے تقریباً 2600 سال پہلے دیکھا تھا، وہ وہی ہیں جنہیں حزقییل باب 10 میں 4 کروبی کہا گیا ہے اور ان کی شکل شیر، کروبی، انسان اور عقاب جیسی تھی۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4 جاندار اور 4 کروبی ایک ہی مخلوق ہیں جو صرف مختلف تاثرات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دوسرے حصے ہیں جو صرف کچھ مختلف اظہارات کے ساتھ ایک ہی ہستیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آئیں مکاشفہ 6 باب کی پہلی اور دوسری آیت کو مل کر پڑھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ مکاشفہ 6 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 4 جانداروں میں سے ایک نے آؤ کا حکم دیا تو سفید گھوڑا اور اس کا سوار حکم کے جواب میں باہر نکل آئے۔ اگر آپ صرف 4 جانداروں کی شکل کو دیکھیں تو اس بار آپ 4 جانداروں کو حکم دینے کی پوزیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب میں نہ صرف سفید گھوڑا بلکہ سرخ، کالے اور پیلے گھوڑے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے گھوڑے 4 جانداروں کے حکم سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ گھوڑے مکاشفہ کے باب 6 اور پرانے عہد نامے کے زکریا میں بھی پائے گئے ہیں۔ اگر ہم زکریا باب 6 آیات 1 سے 3 کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا اور چوتھے کے ابلاق تھے۔ ان میں تمام طاقتور۔ کیا یہ وہی گھوڑے جیسا نہیں ہے جو ہم نے مکاشفہ باب 6 میں دیکھا تھا؟ یہ درست ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکاشفہ باب 6 کے گھوڑے اور زکریا باب 6 کے گھوڑے آخر کار ایک ہی گھوڑے ہیں، تاہم مکاشفہ کے باب 6 میں یہ گھوڑے 4 جانداروں کی کمان سنبھالتے ہیں اور زکریا کے باب 6 میں 4 رتھ ہیں۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 جاندار اور 4 رتھ ایک ہی ہستی ہیں
جیسا کہ وہ گھوڑوں پر راج اور حکومت کرتے ہیں۔ تاہم اگر ہم زکریا باب 6 آیت 4-5 پر جائیں تو زکریا نے ایک فرشتے سے ان 4 رتھوں کے بارے میں سوال کیا جو اس نے پہلے دیکھے تھے۔ اس وقت فرشتہ جواب دیتا ہے کہ یہ آسمان کے 4 فرشتے ہیں جو فٹ نوٹ کے مطابق 4 ہواؤں کو کہتے ہیں۔ اب بہت سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں 4 جاندار، 4 کروبی، 4 رتھ اور 4 ہوا مختلف اظہار کے باوجود آخر میں ایک ہی ہیں۔ اور یہ دیکھ کر کہ 4 جاندار حکم دیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے طور پر نظر آتے ہیں جو آسمان میں روحانی دائرے کی خدا کی تنظیم کے اندر کسی چیز پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عبرانیوں باب 1 کے کلام کو دیکھیں، آیت 7 یہ لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو ہوا بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے رسول دوسرے الفاظوں میں فرشتے سمجھے جاتے ہیں یا ہواؤں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب ان بے شمار فرشتوں کو ہوا کہا جاتا ہے اور 4 ہوائیں ہیں جنہیں خاص طور پر شمار کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 کروبی فرشتے ہیں جو ان دوسرے فرشتوں کے ذمہ دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 4 جانداروں کے چہرے شیر، بچڑے اور ایک انسان اور ایک عقاب کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے مختلف فرائض ہیں۔ ہر چہرے کا ایک تمثیلی معنی ہوتا ہے۔ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، ان لوگوں کو پرکھنے کا کردار ادا کرتا ہے جو ان حیوان کی طرح ہوتے ہیں جو کلام کو نہیں سمجھتے، اور جو بیل کھیتوں میں ہل چلاتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہل چلانے اور جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکنے کا کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیل جو کھیت میں ہل چلاتا ہے اور انسان کی مانند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں ایک اعلیٰ ترین مخلوق ہے، کیونکہ انسان کے پاس خیالات اور ادراک ہے، اور وہ حق اور باطن کے درمیان فیصلہ کرنے اور تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اور آخر میں پرندوں کے بادشاہ عقاب کی تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ جن روحوں کا پرندوں سے موازنہ کیا جاتا ہے ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4 فرشتے جن کا موازنہ 4 جانداروں سے کیا جاتا ہے، ان کے پاس عدالت کرنے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ لہٰذا اگر ہم مکاشفہ 6 باب پر جائیں تو ایک واقعہ ہے جس میں یسوع چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کرتا ہے 4 جانداروں کو استعمال کر کے۔ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور ان کی عدالت ایسے اختیار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مکاشفہ باب 4 آیت 8 کو دیکھتے ہوئے کیا یہ نہیں کہا گیا کہ 4 جاندار آنکھوں سے ڈھکے ہوئے تھے؟ مکاشفہ باب 5 اور آیت 6 میں کہا گیا ہے کہ آنکھیں روحیں ہیں، لہٰذا آنکھوں سے ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 فرشتے بہت سے آسمانی میزبانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فرشتے خدا کی خدمت کرتے ہیں اور خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ روحانی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پس خلاصے میں تمثیلی 4 جاندار 4 کروبی فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو آسمانی فوجوں کے کمانڈر ہیں، یعنی فرشتوں کا کمانڈر۔ انہیں 4 کروبی، 4 رتھ اور 4 ہواؤں کے طور پر بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ 4 فرشتوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں سے سب کے مختلف تاثرات ہیں لیکن بالآخر ایک ہی ہیں۔ اور تمثیلی ہوا ایک فرشتے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کا اظہار رتھ، آنکھ یا گھوڑے کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ یہ مختلف تاثرات ہیں لیکن آخر میں ان کا ایک ہی مطلب ہے، اور آپ کو یہ ناواقف معلوم ہو سکتا ہے، لیکن سرافیم اور کروبی جیسے تاثرات وہ فرشتے کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک فرشتے کو ہوا، رتھ یا گھوڑے کے طور پر کیوں ظاہر کیا گیا؟ تاکہ اسے مشکل بنایا جائے۔
سب سے پہلے فرشتے کو رتھ کہنے سے متعلق بات کریں گے۔ رتھ گھوڑوں کی مانند ہے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آیات موجود ہیں کہ خدا نے ان فرشتوں کو آسمانی میزبان کہا جن سے آسمانی سپاہی مراد ہیں۔ زبور 103:21 اور زبور 68 اس کی 17ویں آیت کے ذریعے خدا کے فرشتوں کا موازنہ آسمان کی فوج سے کیا گیا ہے، اور خدا کے رتھوں کا موازنہ خدا کے فرشتوں سے کیا گیا ہے جو خدا کے مقدس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کو گھوڑا کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گھوڑوں پر حکمرانی کرنے والا اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک شخص ہے، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی فوج جو 4 جانداروں کی قیادت میں جنگ کی تیاری کر رہی ہے، ان گھوڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آخر میں جب فرشتوں کو ہوائیں کہا جاتا ہے تو ہوا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے لیکن شمار ظاہر ہے جو ہواؤں کے عمل سے وقوع ہوتے ہیں۔ اس طرح فرشتے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں لیکن وہ متعدد طریقوں سے خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فرشتوں کا موازنہ بجلی، آوازوں اور گرج سے کیا جاتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ وہ بجلی کی طرح تیز چلتے ہیں۔ ازکیل اس کا پہلے باب کی 14ویں آیت، مکاشفہ چوتھے باب کی 5ویں آیت اور مکاشفہ 11ویں باب کی 19 آیت کے مندرجات کے ذریعے ہم ان فرشتوں کی سرگرمیوں کو ہوا، بجلی اور آوازوں اور گرجوں کے طور پر حوالہ دیتے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی فرشتے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں لیکن انہیں خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے بہت مصروف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیں دانیل 7ویں باب کی 2 اور 3 آیت کو پڑھیں جو ان فرشتوں کی حرکات سے متعلق تمثیل ہے۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی 4 ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ اگر آپ دانیل 7ویں باب کی 2 اور 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو 4 ہوائیں سمندر کو پھیر دیتی ہیں اور اس وقت سمندر سے 4 بڑے حیوان ظاہر ہوتے ہیں۔ حاضرین، سمندر میں ہوائیں چلنا تو عام بات ہے، لیکن یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ اس ہوا کی وجہ سے سمندر سے 4 حیوان ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ ہوا چلتی ہے، پھر ہم نے اس قسم کے 4 حیوان پہلے کیوں نہیں دیکھے؟ یہاں تک کہ ان چاروں حیوانوں کی شکل بھی چیتے، ریچھ، شیر اور لوہے کے دانتوں والے خوفناک حیوان جیسی ظاہر کی گئی ہے۔ اور اگر آپ ان کے سروں اور سینگوں کو گنیں تو یہ ایک حیوان ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں خدا کے لوگوں کو اذیت دینے کا کام کریں گے۔ کیا واقعی اس کے بارے میں سوچنا ہی خوفناک نہیں ہے؟ آپ جو تمثیل پڑھتے ہیں وہ دانیل کی کتاب میں ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو مستقبل میں پورے ہوں گے جیسا کہ رویا میں دیکھا گیا ہے۔ پیشن گوئی کی اس کتاب میں جو مواد دیکھا گیا وہ ایسا مواد ہے جو تمثیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 4 ہوائیں جو 4 بڑے حیوانوں کو سمندر سے نکال کر آئیں اس ہوا کے معنی پر نظر ڈالیں جو بائبل کے ذریعے چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک حقیقی ہوا ہے، ایک جسمانی ہوا اور ایک روحانی ہوا ہے۔ اگر آپ ہوا کی جسمانی خصوصیات کو سمجھ لیں تو آپ اس کلام کے روحانی معنی کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہوا پوشیدہ ہے لیکن یہ واضح طور پر موجود ہے، اور سائنسی طور پر ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا حرکت میں آتی ہے۔ تاہم ہوا کی طاقت کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے ہوا کے جھونکے کی طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے۔
لیکن بعض اوقات یہ سمندری طوفان یا آندھی کی طرح بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پر چلیں تو وہاں مواد ہے جس میں ہوا چلتی ہے اور پھر رک جاتی ہے۔ روحانی ہوا کا کیا مطلب ہے؟ جو ایک حقیقی ہوا کی جسمانی خصوصیات سے مشابہت رکھتی ہے۔ مکاشفہ چھٹے باب میں ایک بڑی آندھی، ایک تیز ہوا چلتی ہے اور 7 باب میں ہوا کو روک کر دوبارہ چلا دیا جاتا ہے۔ اس کا فرشتوں اور فرشتوں کے مقرر کردہ کاموں سے گہرا تعلق ہے، جن کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہے۔ بائبل نہ صرف لوگوں کی کہانیوں کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ یہ آسمانی اور روحانی دائرے میں ان اندیکھی روحوں کی کہانیاں بھی درج کرتی ہے۔ اس کے بعد آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ فرشتے جن کا موازنہ جانداروں اور ہواؤں سے کیا جاتا ہے وہ دراصل کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے وقت وعدہ شدہ واقعے کو دیکھیں تو سب سے پہلے 7 ستارے اور 7 پیغمبر ہیں جو راستہ تیار کرنے کے لیے چراغ کا کام کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے۔ اور اس واقعے کا مقام مکاشفہ 2 اور 3 باب میں سونے کے 7 چراغوں کا ایک خیمہ ہے، جو مکاشفہ 13ویں باب میں آسمان کا خیمہ ہے۔ یہاں چنے ہوئے لوگوں نے یسوع کے ساتھ اپنی پہلی محبت کو چھوڑ دیا تھا اور شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے دھوکے کا ارتکاب کیا تھا۔ یسوع نے ان کو ایک خط لکھا جس میں ان سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ پھر ان برگزیدہ لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو برگشتہ ہو گئے ہیں؟ مکاشفہ چھٹے باب میں جب یسوع کتاب کی 7 مہروں کو ایک ایک کر کے کھولتا ہے تو وہ ان چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کرتا ہے جنہوں نے 4 جانداروں کے ذریعے دھوکہ دیا تھا۔ ان لوگوں کی عدالت کمان، تلوار، ترازو اور زمین کے حیوان سے ہوتی ہے۔ کمان، تلوار اور ترازو عدالت کے کلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور زمین کے حیوان ہلاک کرنے والے ہیں جن کا تعلق شیطان سے ہے، جو اس عدالت میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دانیل 7ویں باب کے مواد جیسا ہی ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 ہوائیں سمندر کو منتشر کرتی ہیں اور ان 4 بڑے حیوانوں کو جنم دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا یہ نہیں کہا گیا کہ 4 بڑے حیوان خدا کے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں؟ یہ 4 ہواؤں کے مواد سے ملتا جلتا ہے جس میں 4 بڑے حیوانوں کا استعمال کرتے ہوئے اور خدا کے لوگوں کی عدالت کرتا ہے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اب آئیں مکاشفہ چھٹے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس عدالت سے کیا ہوگا۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب میں سورج، چاند اور ستاروں کے زمین پر گرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سورج کمل کی طرح کالا ہو جاتا ہے، پورا چاند خون سے سرخ ہو جاتا ہے، اور زمین کے ستارے زمین پر گرتے ہیں جیسے تیز ہوا سے ہلنے پر انجیر کے درخت سے انجیر گرتے ہیں۔ زمین پر گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا تعلق آسمان سے نہیں بلکہ زمین سے ہے۔ مکاشفہ چھٹے باب میں 4 جانداروں کو 4 ہوائیں کہا گیا ہے۔ درختوں کے پھل تیز آندھی سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہے اور ان 4 جانداروں کے ذریعے عدالت ہوئی۔ یہ اناج چھانٹنے کی طرح ہے، ہلکا بھوسا ہوا سے اڑ جاتا ہے اور دانے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اناج اور بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کی عدالت 4 جانداروں اور فرشتوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دھوکہ دینے والے چنے ہوئے لوگوں کی عدالت پیشن گوئی متی 24ویں باب کی 29ویں آیت میں کی گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں
کہ سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو جائیں گے اور وہ گر جائیں گے۔ اور مکاشفہ 13ویں باب میں 7 سروں اور 10 سینگوں والا ایک حیوان سمندر سے آتا ہے اور خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو اس حیوان کی چھاپ دیتا ہے اور ان چنے ہوئے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو مکاشفہ 6 باب میں لکھا گیا ہے، اور متی 24 باب میں جو خداوند کی دوسری آمد کے واقعات کو درج کرتا ہے۔ یسوع نے ان واقعات کو قوموں اور سلطنتوں کے درمیان جنگ کے طور پر بتایا ہے۔ وہ اس واقعے کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں خدا کی بادشاہی اور قوم نے گناہ کیا تھا اور انہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور شیطان کی بادشاہی اور قوم نے ان کی عدالت کی۔ لیکن آج دنیا اس عظیم واقعے کے بارے میں کیوں نہیں جانتی؟ ایک روحانی جنگ تھی جس میں مقدس مقام پر ہلاک کرنے والا کھڑا تھا، اور سورج، چاند اور ستارے اندھیرے میں ڈوب کر گر چکے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ اگر متی 24 باب اور مکاشفہ میں جنگ جسمانی جنگ ہوتی تو دنیا کے تمام لوگ اس میں دلچسپی لیتے۔ تاہم چونکہ یہ مملکت اور قوم کے درمیان ایک روحانی جنگ ہے جو خدا کی ہے، اور ایک ایسی قوم اور بادشاہی جس کا تعلق شیطان سے ہے، یہ ایک اندیکھی روحانی جنگ ہے جو عقیدے کے ظاہر ذریعے لڑی جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں یسوع نے کہا کہ دوسری آمد کے روز نوح کے دنوں کی طرح ہوگا، اور جس طرح نوح کے کشتی میں داخل ہونے کے دن تک لوگ کھاتے پیتے شادی بیاہ کرتے رہے تھے اور وہ خدا کا کام نہیں سمجھتے تھے، اور آج متی 24 باب، مکاشفہ 6 باب اور 13ویں باب کے تمام واقعات پورے ہو چکے ہیں، اور شنچنجی میں پیش گوئیاں اور اس کی حقیقتیں واضح گواہی دے چکے ہیں۔ تاہم دنیا میں بہت سے لوگ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح بائبل گواہی دیتی ہے کہ یہ موجودہ صورتحال نوح کے زمانے جیسی ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ گواہی کو سنیں گے اور سچے ایماندار بن جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کے وعدے آج پورے ہو رہے ہیں۔ اب آئیں آسمانی خیمے کے چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کرنے کے بعد جنہوں نے دھوکہ دیا، خدا کی عدالت کی ہوائیں کو روک دیا گیا۔ عدالت کی ہوا جو باب 6 میں چل رہی تھی اسے باب 7 میں روک دیا گیا ہے، اور اسے تھوڑی دیر کے لیے چلنے سے روک دیا گیا ہے۔ آئیں مکاشفہ 7ویں باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھیں۔ اس کے بعد زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے۔ مکاشفہ 7واں باب اس کی پہلی آیت میں یہ کہتا ہے، اس کے بعد یہ جملہ اس کے بعد ایک خاص واقعے کے بعد ظاہر کرتا ہے جو واقعہ سے پہلے اور بعد کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مکاشفہ 7واں باب بتاتا ہے کہ پہلے آسمان کے سورج اور چاند اور ستاروں کے تاریک اور گرنے کے بعد مکاشفہ 6 میں آسمانی خیمے کے فیصلہ کی وجہ سے کیا ہوا۔
زمین کی چاروں ہوائیں اور انہیں خشکی پر سمندر یا کسی درخت پر اڑنے سے روکتی ہیں۔ یہاں ہوائیں کو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ ہواؤں کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوا کو اڑنے کے برعکس ہونا چاہیے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 4 جانداروں کے ذریعے فیصلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک فیصلہ جس میں خیمے پر ہوا چلتی ہے، جس نے دھوکہ دیا تھا، ختم ہو گیا ہے۔ پھر خدا کو ہواؤں کو روکنے اور اسے چلانے سے روکنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ مکاشفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں خداوند کے بندوں 12 قبیلوں سے 1,44,000 کی پیشانیوں پر مہر لگانے کا واقعہ ہے، اور ان پر خدا کی مہر لگائی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، آسمانی خیمے کے فیصلے کے بعد ہر قبیلہ سے 12,000 افراد کو مہر کرنے کے لیے ہوا کو روک دیا گیا ہے۔ 12 قبیلوں کے 1,44,000 افراد، اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ہم نے آخری سبق میں مہر کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ مہر لگانے کا مطلب ہے مکاشفہ کا کلام کسی کے دل اور دماغ میں لکھنا، جس طرح آپ اپنا نام مہر پر کندھا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کی ہوا خشکی یا سمندر یا کسی درخت پر نہیں چلے گی جب تک کہ 1,44,000 پر مہر نہ لگائی جائے۔ یہاں زمین سے مراد خیمے کے مقدسین ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، سمندر دنیا ہے، اور مختلف درخت ہر فرقہ کے ارکان ہیں۔ جہاں تک خیمہ گاہ کا تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے فیصلہ مکمل ہونے سے پہلے کئی بار دیکھا، اور سمندر دنیا کے خلاف ہوا نہیں چلی ہے، تاہم چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا صرف اس وقت تک روکی جاتی ہے جب تک کہ 1,44,000 پر مہر نہیں ہو جاتی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ مخصوص نمبر بھر جائے گا تو یہ دوبارہ ہوا چلے گی۔ پھر یہاں کے 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 کو مہر کیا ہے؟ مکاشفہ 14ویں باب میں یسوع برّا صیون کے پہاڑ پر ہے اور 1,44,000 لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ انہیں پہلا پھل کہا جاتا ہے، اور اس لیے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کٹائی جن کی ہوئی ہے۔ نیز متی اس کے 24 باب کے مطابق جب روحانی رات آتی ہے، جب سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو کر گر جاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ یسوع فرشتوں کے ساتھ نرسنگا بجاتا ہے اور چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ آج متی 24 کے وعدے کے مطابق یہ سب پورا ہو رہا ہے۔ جب وعدہ کیا ہوا پاسٹر ایک نرسنگا بن جائے گا اور نجات کا نرسنگا پھونکا جائے گا، وہ لوگ جو نرسنگے کی آواز سنتے ہیں اور زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہر طرف سے جمع ہوتے ہیں 1,44,000 سے، اور خدا کے کلام کو ان کے دلوں پر اور دماغوں پر کندھا کر کے وہ اس نئی بادشاہی میں نئے خادم اور نئے پادری بن جاتے ہیں، جیسا خدا کے مکاشفہ کی کتاب کے مکمل ہونے پر تخلیق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کوہ صیون ہے جہاں 12 قبیلے جو اس طرح سے کٹائی اور مہر کیے گئے ہیں واقع ہیں، گواہی کے خیمے کا مسکن بن جاتے ہیں جہاں پر غالب آنے والا ہے، اور یہ نیا آسمان نئی زمین ہے۔ جب یہاں کوہ صیون پر 1,44,000 کو مہر کرنے کا کام ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آئیں مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں آیت کو پڑھیں۔ ان باتوں کے بعد
جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد ایک بڑی بھیڑ ہے جسے ہر ایک قوم، قبیلہ اور زبان سے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، اور وہ خدا کے تخت کے سامنے اور برہ کے پاس آتے ہیں۔ یہاں اس کے بعد سے مراد وہ ہے جب 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 کو مہر کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ 1,44,000 مہر ہونے تک ہوا روک دی گئی ہے، لیکن اب جب کہ مہر لگانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، ہوا کا کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ دوبارہ چلے گی۔ اسے مکاشفہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بڑی مصیبت کہا گیا ہے۔ اس عظیم آفت میں سے ہر قوم، قبیلہ، لوگ اور زبان کے لوگ یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا سچا کلام ہے اور یہ حقیقت میں خدا کا کلام ہے جو کہ حق ہے۔ تو باہر آنے والوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مکاشفہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے برے کے خون سے اپنے جامے دھوئے ہیں اور انہیں سفید کیا ہے۔ یہاں کے لباس یا لباس سے مراد ہمارے دل کے لباس ہیں، جسمانی لباس نہیں۔ لہٰذا جس خون میں کپڑے دھوئے جائیں، اور کیا وہ اصل خون ہوگا؟ نہیں، ہے نا؟ ہمارے دلوں کو صرف یسوع کے خون سے ہی صاف اور سفید کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سفید کپڑوں سے مراد وہ دل ہے جو یسوع کے خون اور اعمال سے دھویا گیا ہے۔ کیا یوحنا اس کے 15ویں باب کی 3 آیت میں یسوع نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے ہی پاک ہیں کیونکہ میں نے آپ سے بات جو کلام کیا ہے؟ لہٰذا یسوع کا کلام ہی ہے جو گناہوں اور بدیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تب ہی ہم گناہ کے بغیر مقدس بنیں گے اور آسمانی لوگوں کے طور پر اہل ہوں گے جو خدا اور یسوع کے ساتھ مل کر رہ سکیں۔ چونکہ وہ یسوع کے خون سے دھوئے گئے تھے، اس لیے سفید جاموں میں بڑی بھیڑ کو خدا کی بادشاہی کے لوگ کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے گناہوں کا کفارہ حاصل کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصیبت زدہ سفید جاموں میں بڑی بھیڑ خدا اور برہ کے تخت کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور اگر آپ مکاشفہ 14 باب پر جائیں تو لکھا ہے کہ میرے سامنے کوہ سیون پر ایک برہ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ تھے۔ کیا یہی بات کہی جاتی ہے اس آیت میں؟ پر چونکہ یسوع کوہ سیون پر ہے اور مکاشفہ 7 باب میں 1,44,000 لوگ 12 قبیلوں کے طور پر قائم کیے گئے ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اور برہ کے تخت کے سامنے وہ جگہ جہاں سفید جاموں میں بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے، وہ جگہ ہے جہاں 12 قبیلوں کے 1,44,000 لوگ موجود ہیں۔ لہٰذا شنشن جی کے 12 قبیلے اس سیمینار کے ذریعے پوری دنیا میں مکاشفہ کے کلام کی گواہی دے رہے ہیں جسے آپ سن رہے ہیں، اور لا تعداد لوگ جنہوں نے اس کلام کو سنا اور سمجھا اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت عظیم کام ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ تو اب ہم مختصر طور پر بتاتے ہیں جو ہم نے آج شیئر کیا ہے۔ سب سے پہلے تمثیلی ہوائیں فرشتے اور عدالت ہے۔ ہوا چلنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے عدالت کی جا رہی ہے، اور ہوا کے رکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتوں کے ذریعے جو عدالت کی جاتی ہے اس عدالت کو روک دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم خلاصہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جو ہم نے آج دیکھی ہیں۔ تمثیلی جاندار 4 فرشتوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور تمثیلی ہوا سے مراد فرشتے اور عدالت ہے۔ اس لیے جب ہوا چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے عدالت کی جا رہی ہے،
اور جب ہوا روک دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کے ذریعے عدالت روک دی گئی ہے۔ یہ آسمان کا راز ہے جو آج تک تمثیلوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کو سمجھ کر ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ شنچن جی واضح طور پر ان تمثیلوں کی گواہی دے سکتی ہے، جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اس نے تمثیلوں میں جو کہا تھا وہ حقیقت میں پورا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی تکمیل میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہوا چلتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہوا کو چلنے سے روک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب ہوا دوبارہ چلتی ہے تو یہ بڑی مصیبت کا وقت ہوگا، اور اس بڑی مصیبت میں سے سفید جاموں میں بڑی بھیڑ جمع ہوگی۔ انجیل کی تکمیل کی گواہی بہت سے لوگوں کو سنائی جا رہی ہے، اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ کوہ سیون کی طرف آئے گی جہاں خدا اور یسوع ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام مقدسین جو اس سیمینار کو سن رہے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کے راز کی تمثیلوں کے کلام کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اسے سمجھیں گے بھی۔ اس پاسٹر اور مقدس کو تلاش کریں جس کے ساتھ یسوع اور خدا ایک ساتھ ہے، اور عدالت سے بچنے کے لیے ایک ہو جائیں تاکہ اس بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ اگلا سبق تمثیلی موت اور قیامت کے بارے میں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اگلے سبق کو بھی غور سے سنیں گے اور آسمان کی بادشاہی کے رازوں کو جان لیں گے، اور آسمانی لوگ بن جائیں گے۔ ایسے لوگ بنیں گے جن کا تعلق آسمان سے ہوگا اور جنہیں خدا پہچانے گا۔ آخر میں ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ ایک خدا ہے اور ایک یسوع ہے، اور ایک بائبل ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پوری دنیا سچائی کے ظاہر شدہ کلام میں ایک ہو جائے گی، اور ہم جلد از جلد امن کی دنیا قائم کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، اے خالق، ہم آپ کے واقعی شکر گزار ہیں شنچن جی آن لائن سیمینار میں تمام پیارے مقدسین اور پاسٹر صاحبان کی رہنمائی کرنے، اور آج اس وقت ہم سب پر حکومت کرنے کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے باپ خدا، ہم نے آج تمثیلی جانداروں اور ہواؤں کا جائزہ لیا ہے۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آسمانی بادشاہی کا راز جو بائبل میں چھپا ہوا تھا، اور ہمیں اس شاندار کلام کے ذریعے حقیقی معنی کو سمجھنے کی اجازت دی۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم وہ ایماندار ہیں جو آسمان کی بادشاہی اور نجات کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اس مکاشفہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے۔ براہ کرم ہر ایک کے دل کا دروازہ کھولیں، اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے دل، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان عطا فرمائیں۔ براہ کرم ان کی مدد کریں کہ وہ بقیہ تعارف اسباق بھی اچھی طرح سے سن سکیں، اور براہ کرم لا تعداد فرشتوں کو حکم دیں اور انہیں ہمارے تمام پیارے پادری صاحبان کے پاس بھیجیں تاکہ یہ قیمتی کلام ان تمام مقدسین کو اچھی طرح سے سنایا جا سکے جن کی پرورش پادری صاحبان کرتے ہیں۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ آپ سب کی حفاظت کریں اور ہر ایک کے ساتھ رہیں تاکہ ہر شخص جسمانی اور روحانی طور پر تندرست ہو اور ہم بقیہ سیمینارز کے لیے اکٹھا جمع ہو سکیں۔ اور یہ تمام باتیں ہم اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام پر مانگتے ہیں جو ہمیں موت سے زندگی میں لے کر آیا۔ آمین۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔